FIR 7। आज का हमारा प्रोग्राम FIR 7 है अपने अजीज हमवतन पाकिस्तानियों के लिए जो इस वक्त एक कुदरती आफत सैलाब जिसने हमारे वतने अजीज के लिए कई शहरों को अपनी लपेट में ले रखा है और कई पाकिस्तानी मासूम शहरी सैलाब की तबाहकारियों की भीड़ चढ़ चुके हैं और लाखों की तादाद में सैलाब से मुतासरा अफराद अपने प्यारों को खोकर अपने शहरों से हिजरत करने पर मजबूर हो चुके हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि इस वक्त हमारे हमवतन अपने खानदानों के साथ कैंप्स में किस मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं और कितनी मुश्किलात का सामना करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं और इस वक्त उनको हमारी मदद की कितनी ज़रूरत है। मेरी अपने पाकिस्तानी भाइयों से अपील है कि इस मुश्किल वक्त में सैलाब मुतासरीन भाइयों का साथ दें ताकि वो भी इस मुश्किल वक्त से जल्द बाहर आ सकें और दोबारा से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर सकें। तो रहिए हमारे साथ क्योंकि FIR 7 जारी है। नाज़रीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान पूरा तकरीबन मैं कहूँगा मुतासिर है। सैलाब जिस तरह आया और बारिशें इस बार मैं कहूँगा कि हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी बारिशें हो जाएंगी और ऐसा लग रहा है और लग नहीं रहा। मैं ये कहूँगा कि यकीनन अल्लाह पाक नाराज़ है। आप देखें, अगर सिंध की बात की जाए कितना बुरा हाल है। सिंध में कहूँगा तकरीबन पूरा इंटीरियर सिंध की मैं बात करूँगा डूब चुके हैं और वहाँ पर लोगों के घर, लोग बेघर हो गए। लोग मैं कहूँगा जो फुटेजेस आप लोगों ने देखी अभी, आज का तो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, ये तो हम कर रहे हैं आज कराची के यहाँ पे पूरा आपको दिखाएंगे कैंप्स किस तरह यहाँ पे लगाए गए और सिंध गवर्नमेंट किस तरह काम कर रही है। लेकिन हम वहाँ पर भी जाएंगे और लोकेशन वो आपको एक और हम प्रोग्राम दिखाएंगे जिसमें हम वहाँ के लोगों से आपको मिलवाएंगे, उनकी परेशानी आप लोगों को दिखाएंगे, उन इदारों को दिखाएंगे ताकि वो उनकी वहाँ पर अमदाद कर सकें। लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग में मैं एक बात कहूँगा कि नो डाउट अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद और हमारी पाक फौज मैं कहूँगा शाना बशाना मर्द खड़ी होती जब जब इस तरह के डिज़ास्टर्स आते हैं हमारे मुल्क पे। और अगर बात की जाए अर्थक्वेक जो आया था 2010 की मैं बात करूँगा, उस वक्त भी हमारी अफवाज पाकिस्तान ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी और आज भी मैं कहूँगा कि अफवाज पाकिस्तान आगे है। और मैं पूरे पाकिस्तान की जानिब से वंस अगेन उनको सैल्यूट पेश करता हूँ कि क्या बात है, किस तरीके से आगे बढ़ चढ़ के वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उनके साथ साथ अगर बात की जाए सुबह सिंध गवर्नमेंट की बात की जाए, वो अपनी कैपेसिटी पे रहते हुए बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि देखिए बात ये है कि इस टाइम हम कोई पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं करेंगे, हर बंदा तकलीफ महसूस कर रहा है, बेशक वो CM सिंध हो, बेशक वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची हो, बेशक वो डिफरेंट जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के कराची के, मैं ईस्ट की बात कर रहा हूँ, साउथ नॉर्थ वेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ जो तैनात हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स वो भी अपनी अपनी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं और जो उनको वसाइल दिए गए उन वसाइल में रहते हुए अपनी बेहतरीन जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो अदा कर रहे हैं। आपके सामने कि कराची के कुछ इलाकों में जो है वो कैंप्स लगाए गए और वहाँ पे मैं कहूँगा कि जो हमारी NGOs हैं वो भी आगे बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं अल्फाज नहीं है मेरे पास नाज़रीन, कराची के लोगों ने वाकई बता दिया कि पूरे पाकिस्तान को कराची चला रहा है। जब तारीख लिखी जाएगी ना, कराची का नाम सफ़े अव्वल पे होगा कि यहाँ के लोग पीछे नहीं हटे। और पूरी दुनिया में अगर बात की जाए टॉप सिटीज़ में कराची आता है फंड रेजिंग की अगर बात की जाए। आइए मैं यहाँ पे एक बड़ी अहम शख्सियत के साथ मौजूद हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर ईस्ट रहमतुल्लाह शेख साहब के साथ मौजूद हूँ और वो अपने डिस्ट्रिक्ट में ना वो दिन देख रहे हैं ना वो रात देख रहे हैं, 24 आवर्स वो अपनी सर्विस जो है वो निभा रहे हैं। और अभी भी मैं जब यहाँ पर आया हूँ तो उन्होंने स्टार्टिंग में मुझे कहा कि अभी इनको कुछ विजिट्स भी करने, वो विजिट्स में हम आपको कुछ दिखाएंगे। पटेल हॉस्पिटल में जाएंगे, कुछ पेशेंट्स वहाँ पे एडमिट हैं जो मुतासरीन IDPs वहाँ से आए हुए हैं, वो बीमार हो गए। यानी कि जैसे आप जानते हैं कि डेंगू बहुत फैला हुआ है और उसकी वजह से काफ़ी ना सिर्फ कराची वाले बल्कि जो इंटीरियर सिंध से आए हुए वो भी मुतासर हो रहे हैं। लेकिन स्प्रे की अगर बात की जाए मॉस्किटो स्प्रे की, तो वो भी ये लोग गाय बगाए करवा रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं करवा रहे, लेकिन ये अपनी अपनी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। आइए इनको मैं खुशामदीद करने जा रहा हूँ, इनसे पूछेंगे ये किस तरीके से अपनी टीम्स को इन्होंने तश्कील दिया हुआ है, किस तरीके से कैंप्स का दौरा करते हैं, किस तरीके से इनकी जो टीम्स है वो काम कर रही है। आइए मैं इनको खुशामदीद करने जा रहा हूँ। सर थैंक यू सो मच फॉर टाइम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। रहमत साहब, मैं ये कहूँगा कि ऐसा डिजास्टर ना सिर्फ आप ना सिर्फ मैं बल्कि पूरा पाकिस्तान इस टाइम दुख में कि ये एकदम से हुआ क्या है। इस बार बारिशें भी ज़्यादा हुई हैं, एक्सपेक्टेशन नहीं थी हमें कितनी बारिशें हो जाएंगी। रहमत साहब क्या समझते हैं कि पहले तो यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करते हैं कि जो जितने लोग यहाँ पर आए टोटल कैपेसिटी कितनी है कराची की?
دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے آپ نے جس طرح سے بیان کیا وہ بالکل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نہ صرف سندھ بلکہ پورا 60% پاکستان متاثر ہوا وہ متاثر ہوا ہے، اور اس میں صورتحال جو ہے وہ ایسی ہے کہ ہم چاہتے ہوئے بھی اگلے کافی سالوں میں ان کو نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن جس طرح سے ہم اپنی گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو سندھ گورنمنٹ اس وقت پوری محنت کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس میں سی ایم سندھ ہو اور اس کے ساتھ نیچے کابینہ ہو، جتنے وہاں کے نمائندے ہیں وہ اپنے اپنے ایریاز میں بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی دکھ درد اور تکلیفوں کو دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے وہ محنت کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ صرف سندھ گورنمنٹ بلکہ ہماری پوری کراچی این جی اوز عوام سارے مل کے اس پوری سچویشن کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب وہ اس صورتحال میں وہاں سے جو لوگ مائیگریٹ کر کے کراچی کی طرف آ رہے ہیں تو صرف اس لیے کہ وہاں پہ ہمیں اپنے جینے کے لیے کچھ جگہ مل جائے گی اور ہم اپنی باقی زندگی جو ہے نا وہاں پہ جا کے گزاریں گے، اور جتنی دیر تک ہماری ریہیبلیٹیشن نہیں ہوتی اور پورے انٹیریئر سندھ کو ٹھیک نہیں کیا جاتا تب تک وہ ظاہری بات ہے کسی ایسی سائے کی تلاش میں ہے جہاں پہ ان کو میسر ہو۔ تو میرے پاس مجھے اندازہ ہے اس وقت کراچی میں اباؤٹ 1 لاکھ کے قریب جو ہے نا وہ آئی ڈی پیز وہاں سے مائیگریٹ کر کے کراچی کے مختلف ضلع میں آ کے ٹھہرے ہوئے ہیں، جہاں ان کو کھانا پینا اور باقی ضرورتیں ہیں زندگی کی، رہنے کے لیے ان کو بستر بھی چاہیے، اور عورتوں کی اپنی ضرورت ہوتی ہے، بچوں کی اپنی ضرورت ہوتی ہیں، لوگوں کی اپنی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ ساری ضرورتیں ان کو چاہیے، جس طرح سے گھر میں رہتے ہوئے ہم صرف کھانے پینے کی چیز نہیں ہوتی کہ صرف کھانا کھا لیا، باقی ضرورت نہیں ہوتی، باقی ضرورت ہوتی ہے ان کی تعلیم متاثر ہوتی ہے، اور جن اسکولوں میں ان کو ٹھہرایا ہے وہ بھی دیکھیں گے کہ وہاں پہ بھی وہ جو بچے جن کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے جو یہاں کے ہیں، وہ بھی ایک بڑا ایشو ہے جس پہ گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ ایسا کوئی سسٹم ہم بنائیں کراچی میں، ان کے لیے کیمپ سٹی بنائیں یا کچھ ایسا انتظام کیا جائے کہ یہ اسکول بھی خالی کرا کے ہم ان کو سیف سائڈ پہ ایسا پرووائڈ کریں کہ یہاں کی جو تعلیم جو متاثر ہو رہی ہے وہ بھی نہ ہو۔ تو اب یہ ہمارے پاس ڈسٹرکٹ ایسٹ میں تقریباً 10-12 ہزار کے لوگ، قریب 15 ہزار کے لوگ قریب آ چکے ہیں جو یہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کھانے پینے کے ساتھ ساتھ ان کو رہنے کی جگہ بھی دیں، ان کو جہاں ٹھہر رہے ہیں ان کو سونے کے لیے بستر بھی دیں، ان کی بچوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں بھی مہیا کریں، اور لیڈیز کے شوز ہیں، کپڑے ہیں، اب کیونکہ یہ تو وہاں سے خالی آتا ہے، لٹے پٹے آئے، ایک ہی جوڑے میں آئے جو ان کو پہنا ہوا ہے، اور یہاں ہم کو روزانہ بنیاد پہ صفائی کی انتظام ہے، لائٹ کا انتظام ہے، پنکھے ہیں، ساری چیزیں ہم ان کو مہیا۔ اچھا، اگر فنڈز کی بات کی جائے تو کیا انٹرنیشنل لیول میں فنڈنگ ابھی آنا سلسلہ شروع ہو گیا ہے؟ جی دیکھیں وہ تو ظاہری بات ہے فورن لیول پہ ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک ہم نے یہاں سے اپنے ڈی ایم سی لیول پہ کوئی ایسی فنڈنگ نہ اپنے فنڈ سے کچھ کام کیا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، کراچی کی عوام میں ایک بہت بڑا جذبہ ہے، جو پاسٹ ہسٹری میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، وہ ادارے، کراچی کی عوام، ایک بندہ چاہے وہ گورنمنٹ آفیسر ہو یا عام آدمی ہو، اپنی حیثیت کے حساب سے وہ ان لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اس مشکل گھڑی میں، پہلے بھی اور اب بھی کر۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ کن کوئی پریشانیوں کا سامنا تو نہیں آپ کو کرنا پڑ رہا ڈیورنگ یہ جو بھی کیمپینز آپ چلا رہے ہیں؟ سر دیکھیں پریشانی تو ہوتی ہیں، یہ پریشانی کے بغیر تو کوئی ہوتی ہے، بارشیں ہوتی ہیں تب بھی پریشانی ہوتی ہے کہ پریشانی ہمیں مشکلات آتی ہیں، ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں، لیکن اب اس کو پریشانی سمجھ کے بیٹھ جانا نہیں ہے، ہمیں اس کے سالوشن سوچنا ہے، سالوشن نکالتے ہیں کہ جب وہ ہمارے پاس آ گئے تو اب ان کے لیے ہمیں کوئی سالوشن نکالنا ہے۔ تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، ان کی میڈیکل کی سہولیات ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ میٹر ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، کوئی خواتین ہے، تو ہم نے وہاں پہ میڈیکل کیمپس لگائے ہیں۔ اچھا رحمت صاحب، دیکھیں آپ بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں سارے معاملات کو، اور 24 آورس آپ سروس دے رہے ہیں، اس پورے میں کہوں گا نیشن کی ذمہ داری اس ٹائم اپنے شولڈرز پہ آپ نے اٹھائی ہوئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے دیکھیں اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے،
جب کبھی آپ اکیلے بیٹھتے ہیں کیا آپ کو رونا آتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے؟ ایک دم سے قدرتی جو آفت آئی ہے اس سے نکلنا بھی, اور جب ان لوگوں کو آپ قریب سے آپ کے دیکھتے متاثرین کو تو خون کے آنسو روتا تو ہوگا. سر اس میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دکھ میں انسان کو تکلیف نہ ہو. تو ہماری یہ کنڈیشن ہے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا جو ان کے ساتھ گزر رہے ہیں, وہ جو اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے. بالکل فیکٹ ہے بات یہ. آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ کا آشیانہ آپ کے سامنے گرتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں اور بالکل بے یار و مددگار ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہے. سامنے صرف میں کہوں گا کہ آپ صرف اپنے ہاتھ اٹھانے اللہ کے سامنے دعا مانگنے اللہ ہمیں بچا لے, اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. دنیا کی طاقت کوئی نہیں بچا سکتی. آپ کے سامنے اگر دیکھیں نا یہ جو سیلاب ہے یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ یہ سامنے یہ امیر ہے یہ غریب ہے. یہ تو کسی کے اوپر بھی یہ برا وقت آ سکتا ہے. اس ٹائم میں یہ کہوں گا کہ ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے. کراچی کی اگر میں بات کروں یہ تو میں کہوں گا کہ کچھ لوگ اچھے ہیں جن کی وجہ سے وہ ریلا یہاں پر نہیں آیا. یہ تو آپ کو پتہ ہے جس طرح یہاں پہ بھی امکان تھے لیکن ہمیشہ ایسا ہم سنتے لیکن ہمیشہ ٹل جاتا ہے, اور یہ خدا کی طرف سے رحمت ہے. شاید خدا نے اس لیے اس کو چھوڑا ہو کراچی کو. یہ کراچی ہے جو پورے پاکستان کو بچا رہا ہوتا ہے, صرف اس لیے اللہ پاک نے چند لوگوں سے چھوڑا ہوا ہے. سر مجھے یہ بتائیں, دیکھیں یہ ساری میں نے آپ سے باتیں کی, کیمپس بھی آپ نے لگائے, ٹوٹل کتنا اسٹاف آپ کا اس ٹائم جو ہے وہاں پہ ڈیوٹیز سر انجام دے رہے ہیں؟ دیکھیں اس وقت تقریباً 30-40 ہم نے والنٹیئرس ایسے رکھے ہیں جو مختلف کیمپوں میں جا کے وہاں پہ ان کی جو ضروریات ڈیلی کی بنیاد پہ دیکھ رہے ہیں. وہاں پہ ہم نے ایک کیمپ لگایا ہوا ہے جو سینٹرل کیمپ ہے جس میں ہماری کوآرڈینیشن ہے مختلف NGOs کے ساتھ, اسپیشلی سندھ شیخ ویلفیئر ایسوسیشن, کیونکہ وہاں قریب میں ہاسپٹل بھی ہے ان کی, وہ ہمارے ساتھ ہیں. وہاں ہمارے والنٹیئرس ہمارے بھی ہیں, ان کے بھی والنٹیئرس ہیں جو کام کر رہے ہیں. بلکہ میں آپ کی چینل سے یہ گزارش بھی کروں گا کراچی کی عوام کو کہ ہمارے ساتھ آئیں, ہمارے ساتھ ملیں اور ہمارے اس کیمپ میں کنٹریبیوٹ کریں جس فارم میں ہو, مٹیریل فارم میں ہو, کیش کی صورت میں ہو, جس فارم میں آپ آئیں ہیلپ کریں. احمد صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ سوال میرا آپ سے, دیکھیں اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہو گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اتنا بڑا جو ایک میں کہوں گا قدرتی آفت جو آ گئی ہے, لوگوں کے گھر بالکل تباہ بالکل ختم ہو گیا بالکل, تو کتنا عرصہ لگ جائے گا اس کو دوبارہ ری بلڈ کرنے میں؟ سر دیکھیں ٹائم تو لگے گا. پچھلی آپ کو پاسٹ یاد ہوگا پہلے جو فلڈنگ ہوئی تھی اس میں بھی بڑا ٹائم لگا تھا, لیکن اس میں اس جیسی صورتحال نہیں تھی جو ابھی ہوئی ہے. اس میں پورا تقریباً ہمارا پورا سندھ, صرف کراچی کو چھوڑ کے آپ دیکھ لیں کہ پورا سندھ, کراچی کا بھی انفراسٹرکچر آپ دیکھیں 3 مہینے سے مسلسل بارش چل رہی ہے, ختم ہو گیا ہے. ہاں لیکن پھر بھی عوام یہاں پہ پرسکون ہے, زندگی اپنی گزاری محفوظ ہے. لیکن کراچی سے باہر جب آپ جائیں گے تو پورا سندھ ہمارا ڈوبا ہوا ہے, پورا بلوچستان ہمارا ڈوبا ہے, پورا سوات ہمارا ختم ہو گیا ہے. تو اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنے میں, اس کو دوبارہ ایک پلان کرنے میں ایک لانگ ٹرم پلاننگ کرنی پڑے گی. سمجھ لیں کہ ایک پورا ایریا تباہ ہے, ٹائم تو لگے گا, اور گورنمنٹ اس کے لیے پوری کوشش کر رہی ہے کہ باہر سے بھی ڈونیشنز آ جائیں اور اس کو دوبارہ ریہیبلیٹ کر کے ان لوگوں کو دوبارہ اپنی زندگی دی جائے. رحمت صاحب ابھی آپ جس طرح بھی وزٹ پہ جا رہے تھے, ہاسپٹل بھی جا رہے تھے, اور مختلف آپ کی جو آج کے اسائنمنٹس ہیں اس پہ آپ جا رہے ہیں, ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ رہیں اور اپنے ناظرین کو دکھائیں. ویلکم. اور بس میں یہی کہوں گا جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ یہ جو نیک کاز میں کہوں گا کام کر رہے ہیں, کرتے دعا کریں اللہ سے. اور آپ یہ دیکھیں کہ سر اللہ پاک نے آپ کو چنا ہے, ہر کسی کو کرنا چاہیے, آپ کو کرنا چاہیے, سب دوستوں کو, ساتھیوں کو. یہ بھی اللہ پاک نے کسی کی کو استطاعت دی ہے کہ اپنی کرسی کا وہ صحیح استعمال کرے. نہیں تو لوگ آپ کو پتہ ہے بدنیتی ہوتی ہے, وہ ٹائم نہیں لگتا. اللہ سے معاف کر دے, اللہ معاف کرے, اللہ سے ہم سے کوئی نیک کام لے لے. اور ہمارے لیے تو یہ ایک موقع ہے کہ اس مصیبت میں ہم کسی کے کام آ جائیں. خدمت خلق سب سے بڑی عبادت ہے. تو چلے جی ابھی آپ کے ہم جوائن کرتے ہیں دوبارہ سے. ناصر جیسا کہ آپ دیکھا کہ ایڈمنسٹریٹو ایسٹ رحمۃ اللہ شیخ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, اور بالکل بات فیکٹ ہے. دیکھیں جس طرح بھی یہ کام کر رہے ہیں, اور انہوں نے بھی کہا, اس کو میں سیکنڈ کروں گا کہ ہم سب کو اس ٹائم ایک ہو کر ان سب کو بچانا ہے. بچانے والی ذات تو اوپر ہے, لیکن ہمیں وسیلہ بننا ہے. اور جتنی NGOs کام کر رہی ہیں, میں اسپیشلی نام لوں گا, دیکھیں میرا دل کر رہا ہے نام لینے کو, ظفر عباس صاحب, کیونکہ دیکھیں ظفر عباس آگے بڑھ چڑھ کر وہ جس ڈیڈیکیشن کا کام کر رہے ہیں نا, ڈیلی پتہ نہیں کتنے لاکھوں ٹن کا وہاں پہ جو اشیاء وہ سندھ میں پتہ نہیں کہاں بھیج رہے ہیں. اور وہ میں کہوں گا اکیلا بندہ تھا شروع میں, اور قافلہ لے کے وہ چل رہا ہے. اور جو دیگر جو اور جو NGOs ہماری کام کر رہی ہیں ان کا یہاں بھی تذکرہ کرنا بڑا ضروری ہے. یہ نیک کاز میں آپ لوگ کام کر رہے ہیں. اور یہاں پر ہماری سندھ پولیس نو ڈاؤٹ مقصود بھائی, کیونکہ مقصود میمن صاحب کے ساتھ میں نے آلریڈی
بہت میں نے کام کیا ہے SSU کے جو سربراہ ہیں مقصود بھائی، اس کا صلہ اللہ پاک آپ کو دے گا، اور جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ بھی اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ، میں نے آپ کی وہ کچھ ویڈیوز بھی دیکھی جو آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی وہ وائرل ہوئی ہے کہ آپ پولیس کی جس طرح وہاں پہ جو رستے میں جو چھن جانے کی جو بھی کچھ اطلاعات تھی اس پہ آپ نے کہا کہ آپ اس پہ ایکشن لیتے ہوئے اپنی نفری دیں گے، اور آپ رائٹ اس پہ کھڑے ہوئے. اور یہاں پر IGSN غلام نبی میمن صاحب، پولیس چیف کراچی جاوید عالم اوڈو صاحب، اور جتنے دیگر ہمارے افسران ہیں، میں سب کی اب ایک ایک نام لوں گا تو شاید پروگرام مجھے کم پڑ جائے گا. سب زبردست کام کر رہے ہیں. اس ٹائم ہمیں تنقید نہیں کرنی، اور جو لوگ تنقید کر رہے ہیں میں دونوں ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے التجا کرتا ہوں، خدا را پوائنٹ سکورنگ مت کریں. یہ وقت پوائنٹ سکورنگ کا نہیں ہے، یہ وقت ہے ہم سب کو ایک ساتھ کھڑے ہونے کا. جو ابھی آڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، جو ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، فلاں پہ تنقید، فلاں کی انگلی اٹھا رہے ہیں، بھائی یہ ٹائم وہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنی کرسی بچانے کے لیے، اپنے آرگنائزیشن کو اوپر لانے کے لیے ہم لوگ دوسرے کو نیچے دکھا رہے ہیں. ہمیں اس ٹائم ایک ہو کر آگے بڑھ چڑھ کر ان لوگوں کا ساتھ دینا ہے. ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر آپ لوگ ان کی جگہ ہوتے، آپ لوگوں کے بچے ان کی جگہ ہوتے، اللہ نہ کرے، تو کیا ہوتا؟ آپ کے دل پہ بیت رہی ہوتی؟ وہ جو لوگ ڈوبے، وہ جو لوگ وہاں پہ ڈوب کے بیچارے وہ بے یار و مددگار، اور کس طرح وہ لوگ وہاں پہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ایک ریل آئے گا اور ہمیں جو ساتھ اپنے لے جائے گا. اور آج بھی وہاں پر اگر بات کی جائے، کھانے کی انتظام کی بات کی جائے، کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن آج بھی کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پہ کھانا نہیں پہنچ پا رہا، کیونکہ وہاں پہ راستہ ہی نہیں جانے کا. یہ سوچیں، لوگوں کے پاؤں سے خون نکلنا شروع ہو گیا، اتنے کلومیٹر چلنا پڑ رہا ہے. اور دوسری ویری امپورٹنٹ میں کہوں گا وہ بات یہ ہے کہ وہاں پر قبرستان کی اگر بات کی جائے، کوئی جگہ ہی نہیں ہے. اللہ معاف کرے، اللہ رحم کرے. یہ وہ وقت ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ خشک جگہ نہیں مل رہی کہ وہاں پہ اپنے پیاروں کو ہم لوگ دفنا سکیں. یہ سوچنے کی بات ہے. آج بھی وقت ہے، میں دوبارہ کہوں گا، اپنے رب کو منانا پڑے گا ہم سب کو. ہمارا رب ہم سے لگ رہا ہے روٹھا ہوا ہے یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے تو اپنی زندگی میں اتنا بڑا ڈیزاسٹر نہیں دیکھا. آپ یقین کریں، میں 6 ستمبر پہ بڑے زبردست طریقے سے میں پاکستان ایئر فورس یا دیگر فورسز کے ساتھ جا کر سیلیبریٹ کرتا تھا، لیکن اس بار وہ لوگ بھی اپنا کام وہاں پر کر رہے ہیں، ہم لوگ کام اپنا یہاں پر کر رہے ہیں، اس لیے ہم لوگ بھی سیلیبریٹ نہیں کر رہے ہیں 6 ستمبر. ناظرین، ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں وزٹ پہ رحمت اللہ شیخ صاحب کے ساتھ. آپ لوگ رہیے میرے ساتھ، وہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں کس طریقے سے یہ وہاں پر کام کر رہے ہیں، وہ بھی دکھانا آپ لوگوں کو بہت زیادہ ضروری ہے. آپ لوگ رہیے میرے ساتھ. FIR7 جاری ہے. ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی ایڈمنسٹریٹر ایسٹ میرے ساتھ موجود تھے، ابھی مزید وہ میرے ساتھ جائیں گے ابھی وزٹ پہ. اور یہاں پہ ایک ملک کا بہت بڑا نام، اور میں کہوں گا کہ میں کیا ان کا تعارف کراؤں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. امجد رانا صاحب وہ بھی یہاں پہ موجود ہے، اور نہ صرف یہاں پر موجود ہے بلکہ ان کو ڈفرینٹ کیمپس میں بھی آپ لوگ سوشل میڈیا اور ڈفرینٹ مختلف پاکستان کے جو ہمارے سیٹلائٹ چینلز ہیں وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، شانہ بشانہ اپنے کام کو چھوڑ کر ان لوگوں کی امداد کے لیے، لوگوں کی مدد کے لیے وہاں کھڑے ہوتے ہیں. آئیے ان کو میں خوش آمدید کرنے جا رہا ہوں. امجد بھائی، تھینک یو سو مچ فار ٹائم. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک کا شکر. امجد بھائی، بڑا اچھا لگتا ہے جب ہمارے آرٹسٹ آگے بڑھ چڑھ کر پارٹیسپیٹ کرتے ہو. ناظرین، نہ صرف اس ڈیزاسٹر کی میں بات کر رہا ہوں، بلکہ جب بھی ملک میں کبھی نہ کبھی جب بھی ڈیزاسٹر ایسا آیا ہے تو ہمارے جو آرٹسٹ ہیں ان کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے یہاں پہ امداد فراہم کرنے میں. امجد بھائی، ایک بار پھر سے آپ یہاں پہ موجود ہیں. بات دراصل یہ کہ جہاں تک اور NGOs جو کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اس جو رحمت اللہ شیخ صاحب جو ان کی جو کوشش ہے باخدا اتنی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو، شانہ بہ شانہ کھڑے ہو. لیکن جو آرٹسٹوں کے ذکر آتا ہے وہاں آپ کو پتہ ہے، چاہے وہ 65 کی جنگ ہو یا جب سرحدوں پر جو گانے، جو سانگ چلتے تھے، جوشیلے گانے ہوتے تھے، میڈم نور جا کے، مہدی حسن صاحب کے، شوکت علی صاحب کے، تو یہ وہی جو ہے صورتحال بنتی جا رہی ہے. اللہ نہ کرے اور زیادہ بگڑے، لیکن ہم ہر وقت جو ہے نا فنکار بھی جو ہے NGOs کے ساتھ، عام عوام کے ساتھ اور ان بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے جو اس مصیبت کی گھڑی میں ہمیں پکار رہے ہیں. امجد بھائی، اتنا بڑا میں کہوں گا آفت آ گئی ہمارے ملک میں، اور کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہم نے کہ اس طرح ہو جائے گا. کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے تکلیف میں تو پورا پاکستان ہے، اور جو دل رکھتا ہے اس کو پتہ ہے کہ سامنے والا بیچارہ بالکل ختم، تباہ ہو گئے ہیں وہ لوگ. بالکل کیا کہیں گے ایسے موقع پہ؟ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں نا، مختلف کیونکہ ایونٹس آ رہے ہیں، جیسے 14 اگست کا ایونٹ تھا وہ چلا گیا، بارشوں کی نظر ہو گیا، کچھ الیکشن تھے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اچانک یہ سیلاب اس طریقے سے ہم پر حاوی ہو جائے گا کہ ہمارے بہن بھائیوں کی جان لے لے گا. ہمارا بھی یہی ہے کہ اچھی بات ہے کہ میں بھی اس وقت جو ہے 7 کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہوں، اور ابھی جا رہے ہیں رحمت اللہ شیخ صاحب کے ساتھ وزٹ پر. تو اور یہ بھی ایک نیک کام ہے کہ ایک جو پیشنٹ ہے اس کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. رہنا ہمارے ساتھ تاکہ مزید آپ سے میں بات کروں گا، ٹھیک ہے نا ناظرین؟ بالکل جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہر بندہ اس ٹائم جو ہے اس کام میں جو ہے وہ لگا ہوا ہے کہ ان لوگوں کی مدد کی جائے. اور میں صرف یہی کہوں گا کہ یہ وقت پوائنٹ اسٹورنگ کا نہیں ہے، یہ وقت ہے ان لوگوں کی مدد کرنے کا، یہ وقت ہے ان لوگوں کی امداد کرنے کا. اور بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے ناظرین، جب وہاں پہ ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہماری مائیں
पानी के अंदर डूब के मर रहे हैं। अब पता है आप लोगों को, गंदा पानी पी रहे हैं वहाँ पे, बच्चों को दरख्त से जो नजर आ रहा है दरख्त, वो उसके पत्ते तोड़ के खिला रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे खाने को ही कुछ नहीं है। और वहाँ पे कुछ बहनें हमारी तो वहाँ पे उसी रोड पे माएँ बनी है, उसी रोड पे बच्चों को जना है। कि अल्लाह माफ करे, कयामत के मनाजर हमें नजर आ रहे हैं। और मैं यही कहूँगा अल्लाह ताला हम सबको माफ कर दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे। ये जो इस मुसीबत की घड़ी है, ये जो तकलीफ की घड़ी है, इससे हमें निकाल ले, क्योंकि वो जो वीडियोस वो जो देखी हम लोगों ने वो नहीं देखी जा रही। और अभी तो हम लोग जाएंगे वहाँ पर, मैं और FIR 7 की टीम अभी जाएंगे। ये तो आज आपको हम दिखा रहे हैं शहर कराची से कि यहाँ पे किस तरह सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन वहाँ से भी आपको जाकर दिखाएंगे कि वहाँ पर हमारे भाई बहन किस मुसीबत में, वहाँ की तड़प, वहाँ की उन लोगों की वो जो महसूस कर रहे हैं वहाँ पर कि कोई हमारे पास आए, कोई हमारा दुख देखे, कोई हमारी परेशानी देखे। वो परेशानी, वो दुख, वो तकलीफ की घड़ी उनके साथ जाके हम आप लोगों को दिखाएंगे। और मैं कहूँगा कि जो लोग इस टाइम पॉइंट स्कोरिंग करें, खुदा के वास्ते बाज आ जाएं। सिर्फ इस नेक कॉज में ना सिर्फ NGOs बल्कि मैं कहूँगा हर इंडिविजुअल से मैं कहूँगा मुखातिब होके कि जो आप लोग दे सकते हैं, अपने लोगों की मदद कर सकते हैं, मदद करें। कल को आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, अल्लाह ना करे। आप लोग रहिए मेरे साथ, FIR 7 जारी है। नाज़रीन आइए आपको दिखाते हैं जो सामान यहाँ पे मौजूद है। आप लोग देख रहे होंगे इसको ढका हुआ है, और ये कराची वाले मेरे प्यारे खूबसूरत लोग, ये उन लोगों ने ये सामान दिए। ये कुछ भी नहीं है, अंदर भी भरा हुआ है, इसके अलावा और भी जगहों पे इन लोगों ने रखा हुआ है जो लोगों को देने के लिए। ये है कराची वालों का दिन। मैंने ऐसे नहीं कहा कि जब तारीख लिखी जाएगी ना, कराची का नाम सफ़े अव्वल पे होगा कि ये वो लोग हैं कि जब इस शहर पे, जब इस मुल्क में, ना सिर्फ कराची के अंदर बल्कि किसी भी सूबे के अंदर, पाकिस्तान के किसी भी शहर के अंदर जब मुसीबत आई है, हमारे लोग, आप जैसे खूबसूरत लोग मौजूद थे, और आप लोगों ने ये सब अपने भाइयों को, बहन भाइयों को ये दिया है ताकि इस मुश्किल वक्त में उनका साथ दिए। आइए मैं अभी अंदर जा रहा हूँ, वहाँ पे मेरे साथ मौजूद है एक और साहब, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेगा। ये भी कमरा भरा हुआ है माशाल्लाह से, और ये मैं कहूँगा लोगों की, इस पे तो मैं कहूँगा कि हेड्स ऑफ, क्लैपिंग होनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए जो आगे बढ़ चढ़ कर ऐसे लोगों को मैं कहूँगा कि उनका साथ दे रहे हैं। और यहाँ पे मुझे पैम्पर्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पे मुझे बहुत कुछ नजर आ रहा है, देखिए चादरें हैं, पता नहीं क्या क्या बच्चों की चीज़ें नजर आ रही हैं। मैं कहूँगा कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट ईस्ट हमाद साहब, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं, और उनको खुशामदीद भी कहूँगा, क्योंकि देखिए जब कोई इंसान अच्छा काम करेगा ना, मैं तो उस शख्स को ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि मेरी ये ख्वाहिश होती है कि उन लोगों को मंजर आम पढ़ना है, कैमरे की आंख के थ्रू आप लोगों को दिखाएं कि लोग कैसे आगे बढ़ चढ़कर जो है इस मुल्क का, इस शहर का साथ दे रहे हैं। हमाद भाई, हमाद भाई क्या समझते हैं कि ये जो सामान यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे बाहर भी मौजूद है, और ये ना सिर्फ ये मौजूद है सामान, बल्कि बेतहाशा सामान ऐसा है जो आप लोगों ने स्टोर किया हुआ है, तो क्या कहेंगे इस मुश्किल की घड़ी में आप भी इस नेक कॉज में आप भी शामिल हैं, तो क्या अल्फाज होंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि एक बड़ा नेचुरल डिजास्टर आया है, मैंने ट्वीट करा, उस पर सामान इमदाद भी हमारे पास आना शुरू हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ हुई है जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। हमने एक्सपेक्ट किया था कि प्रेडिक्शन आई थी, रेन होगी, फ्लड आएगा, बट ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इतना मैसिव आ जाएगा। तो उसके तहत हम लोगों ने सिंध गवर्नमेंट के तहत लोगों ने, तमाम लोग अपील भी की, और माशाल्लाह आप देख सकते थे लोगों ने डोनेट करना शुरू किया। हमने अपने ओन सोर्सेज के थ्रू भी किया और गवर्नमेंट के थ्रू भी आया, और इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हमारे पास आई हैं, बिस्किट्स हैं, एरियाशाही की चीज़ें, स्पेशली बिछाने के कालीन, और ये हमें इसका अरेंजमेंट ज़रूरी था, क्योंकि इतना मुतासिर होकर इतनी परेशानी में हुई, लोग यहाँ तक आए थे, तो हमने अपनी प्रायोरिटी इस पर बनाई कि पहले उनको छत दी जाए, और हमने कैंप्स नहीं रखे। आप साथ विजिट करके आए हैं सेक्टर ग्रुप में, जितने भी हमारे पास तकरीबन 4-5 हज़ार लोग आए हैं, तो और मज़ीद ये इजाफा हो रहा है, रोज़ के रोज़ 4 से 500 हज़ार लोग हमारे पास अभी भी मज़ीद आए जा रहे हैं। तो इट्स अ बिग चैलेंज, बट हमने अपनी प्लानिंग की भी है, और चीज़ें हमने इसीलिए स्टोर करके रखी है क्योंकि ये जज्बा है। लोग माशाल्लाह डोनेट तो सारे वक्त करते हैं, बट एक पॉइंट आना, ये इंडेफिनिट पीरियड के लिए आए हुए हैं, तो अब हमें नहीं पता इनका स्टे कितना लंबा है। तो हम चाह रहे हैं कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा स्टेज आए जहाँ पर थोड़ा सा किसी का अगर पैशन डाउन भी हो, तो हमारे पास स्टोरेज में इतना सामान हो कि हम उनको आगे फैसिलिटेट कर सकें, डे टू डे फिर उनके आराम से पैसे उनको कंफर्ट दे सकें। मोस्ट इम्पोर्टेंट आप सही कह रहे हैं। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा ज़रा इस साइड में आए ताकि मैं ये चीज़ें दिखा सकूँ। नाज़रीन बात फैक्ट है, मैं कहूँगा ये जितने IDPs हो जो मुतासिरीन की बात करूँ, ये लोग यहाँ पर आए हैं,
ہم ان پہ احسان نہیں کر رہے ہیں, بیسیکلی وہ ہمارے مہمان ہیں, ہم مہمان نوازی کر رہے ہیں ان لوگوں کی, اور یہ فرض بنتا ہے. اور یہ میں کہوں گا پرائیویٹ لوگ تو, جو پرائیویٹ سیکٹر کے ہمارے جو لوگ ہیں وہ لوگ تو ان کی مدد کر رہے ہیں, لیکن یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب کوئی آفت آ جائے ملک کے اوپر تو وہ اسٹیٹ ہمارا کھڑا ہو, اور اسٹیٹ ان لوگوں کو شیلٹر دے. جس طرح ماں اپنے بچوں کو شیلٹر دیتی ہے تو اسٹیٹ بھی ماں کی مانند ہوتا ہے, اس کی ذمہ داری ہے اور اس کی اولین ترجیح ہونی چاہیے. اور نو ڈاؤٹ دیکھیں, میں اس ٹائم کسی کو تنقید نہیں کروں گا, میں ان لوگوں سے بھی اس ٹائم سخت ناراض ہوں جو بلا وجہ کی تنقید کر رہے ہیں. سارے صوبے اپنے اپنے کیپیسٹی میں رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں, بے شک وہ میرا صوبہ سندھ ہو, بے شک وہ میرا صوبہ بلوچستان ہو, بے شک وہ پنجاب ہو, کوئی بھی صوبہ ہو میرا, ہر صوبے میں لوگ کام کر رہے ہیں. نہ وہ پرائیویٹ لوگ ہوں بلکہ گورنمنٹ سیکٹر کے لوگ بھی کام کر رہے ہیں, اور اپنے وسائل میں. دیکھیں آپ کو پتہ ہے اکانومی کیسی ہے ہماری پاکستان کی, اس اکانومی میں رہتے ہوئے ہمارے جو ہمارے اسٹیٹ کے لوگ ہیں, جو ہمارے سربراہان ہیں, وہ اس میں رہتے ہوئے اگر کام کر رہے ہیں, اس کے باوجود اتنی پاکستان پہ دیکھیں وقت ہے یہ مشکل ہم سب کے لیے, کیونکہ ہر چیز ہماری دسترس سے باہر ہے, مہنگی چیزیں ہو گئی ہیں. نہ صرف میں پیٹرول کی بات کر رہا ہوں بلکہ دیگر اشیاء کی بات کر رہا ہوں. اس کے باوجود اگر اسٹیٹ ہمارا ساتھ دے رہا ہے, ان لوگوں کا ساتھ دے رہا ہے, تو میں کہوں گا میں اپریشیٹ کرنا چاہیے. سندھ کی اگر بات کروں, سی ایم سندھ صاحب ہیں یا ان کے نیچے جو جتنی کابینہ ہے, ہم مسلمان ہیں, وہ بھی دل رکھتے, سی ایم صاحب بھی, ان کا بھی دل کرتا ہے, ان کے گھر میں بھی ان کی ماں بہن ہیں, ان کے بھی بچے ہیں, ان کا بھی دل کرتا ہے کہ یار میں بھی ان لوگوں کو ایسے ٹریٹ کروں. کل کو اللہ نہ کرے نہ صرف ان کے ساتھ ہمارے ساتھ بھی یہ وقت آ سکتا ہے, ہمارا کون ساتھ دے گا؟ یاد رکھیے گا مکافات عمل ہے, جیسا کرو گے ویسا ہی اس دنیا میں موقع پر جاؤ گے. آج ہم اچھا کریں گے, اچھا ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں, یہ کراچی کے وہ میرے خوبصورت لوگ ہیں جن لوگوں نے یہ سامان دی ہے. اور بہت بڑی بات ہے ناظرین, اس مہنگائی کے دور میں اگر اپنی جیب سے کوئی انسان 100 روپیہ بھی نکالتا ہے نا, میں اس کو سلوٹ پیش کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر, اپنے گھر والوں کا پیٹ کاٹ کر اس مشکل گھڑی میں ایک نیک کاز میں نہ صرف شہر کراچی, نہ صرف انٹیریئر سندھ, نہ صرف پنجاب, بلکہ سب جگہ پہ امداد جاری و ساری ہے. اور میں یہاں پر جو ہمارے انٹرنیشنل جو ہمارے بھائی بہن وہاں پہ موجود ہیں, وہ جس طرح سے فنڈز یہاں پہ پاکستان بھجوا رہے ہیں, اور جس طرح انٹرنیشنل میڈیا کی میں بات کروں گا, جس طرح وہ لوگ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں, نو ڈاؤٹ. اور ہمارا پروگرام جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے, میں ان لوگوں سے درخواست کرتا ہوں, بھیک نہیں مانگ رہے, میں یہ بات بار بار بول رہا ہوں, ہم بھیک نہیں مانگ رہے. یہ مشکل وقت کسی کے ملک کے اوپر بھی آ سکتا ہے. میں یہاں پر یہ کہوں گا, جتنے ممالک میں ہمارا پروگرام دیکھا جا رہا ہے یا سوشل میڈیا کے تھرو ہمارے کلپس وائرل ہو رہے ہیں, ہم صرف ان سے ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس مشکل گھڑی میں ہمارا ساتھ دیں. ہمیں بھیک نہیں چاہیے, ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے. کیا سمجھتے ہیں آپ حماد بھائی؟ دیکھیں ابھی آپ بھی 24 آورس کام کر رہے ہیں, مجھے ابھی بتایا آپ کے کولیگ نے کہ آپ کی پوری ٹیم, نہ صرف آپ بلکہ ایڈمنسٹریٹر صاحب جو ہمارے رحمت بھائی ہیں, وہ بھی سب لوگ دن رات کام کر رہے ہیں, اپنے گھر والوں کو بھی نہیں دیکھ رہے. آپ لوگ آج کل یہی کام کر رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جتنا بھی یہ کام چل رہا ہے متاثرین آپ لوگوں سے مطمئن ہیں؟ جیسے کہ آپ نے بولا تو رحمت اللہ شیخ صاحب کا پرسنل انٹرسٹ اس میں اتنا زیادہ تھا کہ جو ہمارے پاس سامان ہے, ہم نے پرسوں ڈسٹرکٹ ملین میں بھی جا کے وہ سامان دیا. یہ نہیں دیکھا کہ ایسٹ ویسٹ اور ساؤتھ کیا ہے. یہ آپ ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب سے بھی اس چیز کا پوچھ سکتے ہیں کہ ہم نے پرسوں وہاں سامان لے دیا. تو یہ جذبہ ہم نے اس لیے رکھا ہوا ہے. ڈسٹرکٹ بھی ہمارا ہے سر, پاکستان ہے, سندھ ہے, سب ہمارا ہی ہے. اور آپ کے چینل 7 کے توسط سے میں سب کو ایک تو اپیل کرتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں پیسے نہیں چاہیے, ہمیں سامان چاہیے. جتنا آپ سامان دیں گے سمجھنے کہ وہ آگے جائے گا. اور یہ ایک ڈیلی کی چیز ہے جو لائک آئی سیڈ پریویسلی کہ ایک انڈیفینٹ پیریڈ اسٹے ہوگا, ہمیں نہیں پتہ کب تک رہیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جتنے سے زیادہ لوگ آگے آئیں گے اتنا یہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ ہو سکے گا. اور جیسے کہ آپ نے جو سوال کیا اس کے حوالے سے یہ ایک چیلنج ہے, اور اس میں ہم سب کو کلیکٹیولی, آپ بھی, ہم بھی, ہم سارے انسٹیٹیوشنس کو مل کے اس میں جذبہ دکھانا ہوگا اور ساتھ دینا ہوگا, کیونکہ لوگ بہت زیادہ تکلیف میں آئے ہیں. اور اللہ نہ کرے جو ابھی تھوڑی سی پیشن ہوئی آگے کی کچھ برسات کی ہے, تو اللہ اس سے ہمیں ایک تو محفوظ رکھے تاکہ ہم جو ابھی جو ڈیزاسٹر ہوا ہے اس کو کم از کم جو ہے فلفل کر سکیں. بہت شکریہ. اور میں سلوٹ پیش کرتا ہوں پوری پاکستانی قوم کی جانب سے جس ڈیڈیکیشن کے آپ لوگ کام کر رہے ہیں. اور یہاں پر میں یہی کہوں گا, اللہ تعالیٰ اب ہمارے اندر ہمت نہیں ہے, مزید ہمت نہیں کہ ہم اور بڑا ڈیزاسٹر برداشت کریں. ابھی تو اس کو پورا کرنے میں میں کہوں گا ہماری جان نکل گئی. جو بس فیکٹ ہے, رنگ نسل کو چھوڑ کر, زبان کو چھوڑ کر ان چیزوں کو فوقیت نہیں دینی. ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ وہ پنجابی ہے, وہ پختون ہے, وہ سندھی ہے. ہم سب ایک ہیں, ہم سب پاکستانی ہیں, ہم سب مسلمان ہیں. ہم سب کو ایک ہو کر ان لوگوں کو ہمیں سنبھالنا ہے. اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی ہم لوگوں کو چنا ہے, ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے. اگر کوئی شخص 100 روپیہ بھی دے رہے نا, میں یہ کہوں گا اس کو اللہ پاک نے چنا ہے کہ جاؤ جا کے ان لوگوں کی مدد کرو, ان لوگوں کی امداد کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہم جیسے لوگوں کو, ہم جیسے گنہگار لوگوں کو اس رب نے چنا ہے.
اور مجھے یقین کرے افسوس ہو رہا ہے میں کس طریقے سے متاثرین کے بیچ میں ابھی جاؤں گا, کس طریقے سے ان کو فیس کروں گا, کیا کیا ان کی وہ ان کو اپنا کمرہ بھی یاد آ رہا ہوگا, ان کو اپنا کچن بھی یاد آ رہا ہوگا, ہماری بہنوں کو, ان کو اپنی میں کہوں گا ایک ایک چیز, کیونکہ کہتے ہیں کہ خواتین کو نا اسپیشلی اپنے برتنوں سے بہت پیار ہوتا ہے, خواتین کو اپنے فرنیچر سے بہت پیار ہوتا ہے, ان کو ایک ایک چیز یاد آ رہی ہوگی, ایک ایک پل ان کو یاد آ رہا ہوگا جو انہوں نے زندگی کے میں کہوں گا کافی سال گزارے وہاں پر. ان لوگوں کے وہاں پہ علاقہ ہوتا ہے نا انسان جہاں پر رہتا ہے وہاں پر انسان کے ملنے ملانے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں, سب بچھڑ گئے. اب یہ نہیں پتا کتنے عرصے کے لیے بچھڑے, کیونکہ دیکھیں ابھی اس کو پورا ریبلڈ کرنے میں ٹائم لگے گا, آسان کام نہیں ہے. ناظرین ابھی ہم لوگ وزٹ پہ جا رہے ہیں, ابھی تو میں نے یہاں پہ آپ کو دکھایا ہے ڈسٹرکٹ ایسٹ کے آفس میں کس طریقے سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں, ان کی پوری کابینہ, یہ جتنے لوگ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, جتنے لوگ میرے آس پاس بھی سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں, بے شک وہ کیمرہ مین کیوں نہ ہو, بے شک وہ یہاں پہ پیون کیوں نہ ہو, میں یہ کہوں گا یہ سب لوگ جو ہے نا اس ٹائم ان کی اگر تعریف نہ کروں نا تو یہ غلط ہو جائے گا. یہ لوگ سب لوگ دن رات یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور ان کو رکنا پڑتا ہے, کیونکہ یہ جو سامان یہاں پہ موجود ہے اس کی نگرانی بھی کرنی ہوتی ہے, گاڑیاں آنا جانا, ظاہر ہے اس کو لوڈ بھی کرنا ہوتا ہے. آئیے ابھی ہم لوگ وزٹ پہ جا رہے ہیں, وہاں سے میں آپ کو جوائن کروں گا. رحمت اللہ صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے, دکھائیں لوگوں کو کہ کس طریقے سے وہ لوگ کام کر رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں یہ جو سربراہ ہوتے ہیں نا, بے شک وہ کسی بھی ڈسٹرکٹ کا یا پورے کراچی کا ہو, وہ آپ لوگوں کے ملازم ہوتے ہیں, آپ لوگوں کو دکھانا ضروری ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں. آپ لوگ رہیے میرے ساتھ ناظرین, FIR 7 جاری. FIR 7 FIR 7 وقت ہم موجود ہیں انٹینسو کیئر یونٹ پٹیل ہاسپٹل میں, اور میرے ساتھ پیچھے دیکھ رہے ہیں ایڈمنسٹریٹر ایز رحمت اللہ شیخ صاحب اور شفقت علی صاحب بھی موجود ہیں, ان کے ساتھ یہاں پہ اور دیگر لوگ بھی موجود ہیں, اور ڈاکٹرز کا پینل بھی یہاں پہ موجود ہے. آپ جیسے کہ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ متاثرہ خاتون جو کہ سیلاب میں متاثرہ خاتون کی میں بات کر رہا ہوں, وہ کراچی یہاں پر آئی تھی اور نیو بورن بیبی ان کی گود میں, اور وہ بچہ بیمار تھا. اس کے بعد یہ بیڑا اٹھایا پٹیل ہاسپٹل نے, اور ایڈمنسٹریٹر ایسٹ نے جو ہے پورا لک آفٹر وہ یہ کر رہے ہیں, ان کی پوری ٹیم کر رہی ہے. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کتنی مطمئن ہے. السلام علیکم. پہلے تو پورا پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, نہ صرف سندھ کھڑا ہے, پورا پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. جس پوزیشن سے میں کہوں گا آپ لوگ گزر رہے ہیں, اور یقین کریں جس فیس سے آپ لوگ گزر رہے ہیں, ہمیں خود ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں. اور ماشاءاللہ بیبی آپ کے پاس, پہلے یہ بتائیں یہ بیبی ہے بابا ہے؟ اچھا کیا ہوا کیا تھا؟ ہماری طرف سیلاب آیا تھا, ہماری زمین وغیرہ ساری ڈوب گئی تھی, ہمارا کام گر گیا تھا. کراچی میں جناح ہاسپٹل میں میری سیزر ہوئی تھی. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کتنی مطمئن ہیں جو سندھ گورنمنٹ کام کر رہی ہے, جس سے نظارہ ریپرزینٹ یہ ایڈمنسٹریٹر صاحب کر رہے ہیں, کتنی مطمئن ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, بہت مطمئن ہے, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہم نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کو دکھائیں کہ ہمارے لوگ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں اس مشکل گھڑی میں. یہاں پہ ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں, ان سے بھی پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں وقت دیا, اور جس طرح آپ ان لوگوں کو یہاں پہ لک آفٹر کر رہے ہیں, یہ بھی صدقہ جاری ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے اس بچے کو کون سی بیماری؟ یہ بچی شاید کافی بری حالت میں ہمارے پاس آئی تھی, جس کو ہم بولتے ہیں میننجائٹس سسپیکٹڈ تھا, کیونکہ ان کا تعلق جو تھا یہ بھی اوپر تھا. ٹیسٹ وغیرہ کے اس حساب سے ان کا پورا میننجائٹس کا ٹریٹمنٹ اسٹارٹ ہوا. اب اللہ کا شکر ہے بچی مدر فیڈ پر آ گئی ہے. انشاءاللہ یہ 2-3 روز میں ہم ان کو گھر بھیجیں گے, چھٹی کریں گے. ڈاکٹر صاحب کورونا کے بعد ایک دوبارہ سے ایک ایسا فیس آ گیا کہ میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ہے ہم سب کے لیے. ڈاکٹر صاحب کتنے لوگ یہاں پہ آئے ہیں؟
دیکھیں ہمارے پاس جو ہم نے ڈی ایم سی ایسٹ کے ساتھ جب کولیبریٹ کیا تو ان کا کیمپ لگا ہوا تھا اور ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ جو کرٹیکل ہے جس کو ہاسپٹل کی ضرورت ہے وہاں آپ کچھ رکیں گے نہیں, کچھ سوچیں گے نہیں کہ کیا کرنا ہے, آپ بھیجیں گے, نمبر کی کوئی قید نہیں ہے. ہمارے پاس پرائمریلی یہ 3 بچے آئے جو بہت ہی کرٹیکل شیپ میں تھے, ان کے ساتھ ان کے پیرنٹس بھی آئے جو ماشاءاللہ ٹھیک تھے, ان کو ایمرجنسی دے کے بھیج دیا گیا. یہ بچہ سب سے زیادہ کرٹیکل تھا جس کو فٹس کہتے ہیں آ رہے تھے اور سیزر کہیں سے ہاسپٹل میں ہوا. اس کے بعد یہ اللہ نے اس بچے کو زندگی دی ہے اور جو بھی ہے ایک کار خیر صدقہ جاریہ کے طور پہ کر رہے ہیں. ہمارے پاس ان پیشنٹ میں ابھی اتنے پیشنٹ نہیں آئے کیونکہ ہم نے کیمپ میں سپورٹ کرنا شروع کیا. ہمارے ڈاکٹرز وہاں جا کے کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وہاں پر ایک کیمپ میں وہ سیکشن بھی بنا رہے ہیں کہ کچھ بچوں کو وہاں اگر ٹریٹمنٹ دیا جائے, ڈرپس لگائی جائیں تو وہیں پہ لگائی جائیں, ان کو کسی ہاسپٹل نہ بھیجا جائے. بات یہ کہ جس طرح بھی یہاں پہ فرنٹ لائن سولجرز موجود ہیں یہاں پہ, اور جس طرح آپ یہاں پر آئے ہیں, اور میں کہوں گا دیکھیں آپ نے تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی. جس طرح آپ کام کر رہے ہیں, بات انہوں نے بڑی زبردست اور ویلڈ کی ہے کہ ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ کراچی کے اندر ہم لوگ آلریڈی یہاں پہ ہم اتنے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں, اتنے بڑا شہر ہے یہ, تو جو وہاں سے لوگ آ رہے ہیں اس کو کیسے اکوموڈیٹ کریں. ابھی تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم وہیں ان کو جو ہے کیمپ سٹی بنا کے کچھ ایسے ایریاز ہوں جہاں پہ گورنمنٹ کی لیول پہ سندھ گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے. آپ نے دیکھا ہے پوری سندھ کابینہ, سی ایم سب جو ہے نا وہ ادھر ہی ہے, ریلیٹڈ ایریا میں موجود ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کا دن جو ہم نے سرو کیا ہے, ہم نے دکھایا آپ لوگوں کو کس طریقے سے جو متاثرین آئی ڈی پیز جو کراچی میں یہاں پر آئے ہیں ان کو کس طریقے سے لک آفٹر کر رہے ہیں, یہاں پہ کیا انتظامات ہیں, کیونکہ یہ سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں آتا ہے اور سندھ گورنمنٹ کس طرح کام کر رہی ہے. میں بولوں گا کہ قابل تحسین یہ بات ہے. آپ لوگ رہیے میرے ساتھ, ناظرین FIR 7 جاری ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج کا دن جو ہم نے گزارا ہے وہ ایڈمنسٹریٹر ایسٹ کے ساتھ گزارا ہے اور آپ کو دکھایا ہے کہ کس طریقے سے جو ہمارا ڈسٹرکٹ ایسٹ ہے وہ جو سیلاب کے جو ہمارے متاثرین ہیں ان کا کس طرح سے ان کی مدد کر رہے ہیں. ہاسپٹل بھی گئے ہم نے, وہ بھی آپ کو دکھایا پٹیل ہاسپٹل میں کس طریقے سے متاثرین کا علاج کیا جا رہا ہے. اور یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پہ موجود ہیں اور ان کے ساتھ بھی آ جائے بیٹے, یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پہ موجود ہیں اور یہ اس ملک کے بچے بیسیکلی. کیا نام ہے؟ قاسم. مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں پہ کتنے دوست بن گئے آپ کے؟ نہیں کافی بن گئے دوست. چلے جی, یہاں پہ بڑے لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں, یہ سب بچے ہیں اور یہ ہمارے ملک کے بچے ہیں, خوبصورت بچے ہمارے, اور یہاں پہ یہ موجود ہیں. اور ان کو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ گرلز سیکنڈری اسکول ہے, یہاں پہ ان سب کو یہاں پہ رکھا ہوا ہے اور یہاں پہ کافی لوگوں کی مجھے تعداد یہاں پہ نظر آ رہی ہے. السلام علیکم. کہاں کون سے علاقے کے؟ میں ڈسٹرکٹ کمبر کا ہوں اور تعلقہ تحصیل وارے کا ہوں. کتنا نقصان ہوا آپ کا پیچھے؟ بہت نقصان ہوا ہے. ہمارے تو 4-5 گاؤں ہیں جو یہ پانی کے زد میں آ گئے ہیں. آپ نے کیا دیکھا وہاں پہ ڈوبتے ہوئے؟ اپنے پیاروں کو دیکھا آپ نے وہاں؟ جی دیکھا ہے بالکل. ہم نے ادھر بھینس ہیں ہمارے جو ہیں وہ بھی ہم نے ڈوب کے دیکھے, اور مویشی جو مویشی ہیں, اور ہم نے جو ہمارے رشتے دار ہیں جو ضعیف ہیں وہ ہم نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے وہ ڈوب گئے ہیں. ادھر کوشش کی آپ نے کہ میں ان کو بچا لوں؟ نہیں, پانی تو بہت زیادہ, ہم کیا کوشش کریں, ادھر ریسکیو کے کوئی ہے ہی نہیں, سسٹم نہیں تھا, نہ تھے یہ کیا بولتے ہیں یہ کشتی, وہ بھی نہیں ہے, کچھ ہو ہی نہیں ہے. ہم تو کیا کریں, پانی تو زیادہ ہے, ہم تو ادھر پانی میں گر جائیں ہم خود بھی ڈوب جائیں گے. آپ کے اپنے قریبی لوگوں میں سے, آپ کے پیاروں میں سے کافی لوگ گئے جی جو ڈوب کے مر گئے؟ ہاں بہت مر گئے ہیں بھائی. ناظرین بڑا مشکل کام ہوتا ہے. جس طرح ان بھائی نے بتایا کہ ان کے پیارے اور کچھ بزرگ ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب کے مر گئے. وہ لمحہ, وہ پل, وہ کیسا لمحہ پل ہوگا جب آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کا خوبصورت رشتہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے. ان بھائی سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام بھائی جان, میرا نام لیاقت لتونی ہے, میں کمبا شہر ڈسٹرکٹ کا رہنے والا ہوں, تحصیل وارا کا ہوں. وہاں کی صورت بہت گمبھیر ہے, وہاں سارا پانی پانی ہے, ایڈمنسٹریشن وہاں کا کوئی بھی نہیں ہے. بھائی آپ کا کیا گھر تھا وہاں پہ؟ وہاں بالکل گھر تھا, 5 کمرے تھے, برانڈے تھے, سارا کچھ تباہ برباد ہو گیا. جب سیلاب کی لہر آئی تو آپ کدھر تھے؟ ہم اپنے گھر میں تھے. اس سے لہر سے کیسے بچے آپ؟ ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم بچ گیا تھا, جو کراس کرنے کے لیے روڈ تھا, وہاں سے ہم نے گاڑی پکڑی مجبوری میں.
डबल किराया दिया, उसको ट्रिपल किराया दिया, वापस पहुँच। डबल किराया क्यों दिया? क्योंकि कोई गाड़ी नहीं है, वहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं है, मनमाने कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट वाले। जो 10,000 मांग रहा है वो 50,000 मांग रहा है, जो 50,000 मांग रहा है वो 1.5 लाख 2 लाख मांग रहा है। बंदे बच्चे तो बचाने हैं ना, जिंदगी पैसा क्या करेगा, सारा जिंदगी होंगे, बच्चे होंगे तो सारा कुछ होगा। रूह मरने का मुकाम है। जिस तरह अभी इस भाई ने कहा कि इनको सामने मौत नजर आ रही है, क्या नजर आ रही है? मौत नजर आ रही है, और सामने सौदागर मौजूद है जो इनकी जिंदगी का सौदा लगा रहे हैं। सौदा क्या लगा रहे हैं? अगर किराया 5,000 का लग रहा है, 10,000 का लग रहा है, बोल रहा है 50,000 रुपए दो, वो बेसिकली इनकी जिंदगी का सौदा कर रहे हैं। आइए यहाँ पे अमजद भाई मेरे साथ मौजूद हैं, और मैं गाड़ी में इनके साथ मौजूद था, और अमजद भाई बिल्कुल खामोश इसलिए कि अमजद भाई सोच रहे थे कि इन लोगों को रिबिल्ड कैसे करें, इन लोगों को वापस जिंदगी में कैसे लेकर आए, क्योंकि ये पिछले 15-20 दिन से यही काम कर रहे हैं, अपना काम धंधा छोड़ के। इनके कुछ इवेंट्स से इन्होंने कहा नहीं, मुझे इवेंट्स नहीं करने। इस मौके पे अगर मैंने इवेंट्स कर दिए तो मैं क्या जवाब दूंगा अपने अल्लाह को कि मैं यहाँ पे खाली ये काम करने था, अपना और नाम रोशन करने या और पैसा छापने। इन्होंने कहा नहीं, इस टाइम मुझे इन लोगों की मदद करनी है। अमजद भाई, ये जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं ये सब हमारे भाई हैं, और मैं यहाँ पे इनके साथ मौजूद हूँ, कब से मैं इनके साथ टाइम गुजार रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि इतनी डिटेल्स आपने अमजद साहब, मेरे हमनाम अमजद चौधरी भाई, कि आपने इतना अच्छा बोला और इतना अच्छा लोगों को शऊर दिया कि वो लोग इसको जज्मेंट जो दिल रखते हैं, जो माइंड रखते हैं, बाखुदा इससे बहुत नसीहत हासिल करेंगे, जो हमारे व्यूवर्स जो सुन रहे हैं, जो लोग आपको सुन रहे हैं। और उससे ये मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह ताला इन जो मुसीबत ज़दगान जो हमारे बहन भाई है, इनके लिए बढ़ चढ़ कर इनकी हेल्प करेंगे, और जितनी चीज़ें जो इनको रिक्वायरमेंट है इनकी, वो इंशाल्लाह ताला पूरी करेंगे। मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान हमारी पहचान, ये मजलूम हमारी जान, जीवे जीवे पाकिस्तान, मेरा फौज को सलाम। तीसरा दिन शहजादपुर में निकले हैं, जब आए हम अपना ये गंडियारों में, तो पूरी ट्रैफिक जाम। निकलते हमें 2 दिन लगे हैं। पहले तो पानी से निकल आए, बाद में किधर पानी किधर खुश्की, किधर पानी किधर खुश्की, ऐसे निकल आए। जब गंडियारों से निकले हैं हम आगे, फिर भी हमें पानी का मेन सड़क पे पानी मिला। उसके बाद हम आए अपना क्या नाम है, गंडियारों से आगे कौन सा शहर है, मोरो से तकरीबन हम पूरा दिन मोरो में गुजारा। आगे पीछे गाड़ियाँ, 2-3 गाड़ियाँ गिरे हुई थी। उनके बाद ये बना कि जब हम सुपर हाईवे पे चढ़े तो हमारे आगे 3 गाड़ियाँ लटकी थी, ऐसे ही बच्चे बिठाए हुए थे जैसे हमने बिठाए हुए थे। बच्ची गिर गई, उनके ऊपर टेला चढ़ गया। हमने अपने बच्चे बचाने के लिए वहाँ से निकले थे। ये अशर हमने रास्ते में देखा। रहमत साहब, बड़ी ऐसी मैंने आज यहाँ पे की स्टोरी सुनी। वहाँ पर तो चले ठीक है, मैं आपके साथ था, लेकिन यहाँ पे लोगों का जो पीछे जो हुआ है उनके साथ, जो दुखड़े मैंने सुने लोगों के, यकीन करें काबू ना मैं रख सके ना अमजद भाई रख सके। क्या कहना चाहेंगे, ये कब तक ये सारे मामला सही हो जाएंगे? हम चाह रहे हैं अपने घरों को भी चले जाएं, क्योंकि हमारी ख्वाहिश है ये यहाँ पर ना रहे, ताकि जल्द से एज सून एज पॉसिबल इनको शिफ्ट किया जाए वहाँ पर। बिल्कुल, हम भी यही चाह रहे हैं, अल्लाह से आसानी करे इनके लिए, और इनके लिए कोई एक सेफ रास्ता बने कि वे दोबारा वापस अपने घरों को जाएं, अपने फैमिली के साथ इकट्ठे रहें, और फैमिली उनकी जिस तरह से रिश्तेदार आपस में एक दूसरे से दूर होंगे, ज़ाहिर बात है, कोई कहीं पे होगा कोई कहीं पे होगा। तो हम भी यही चाहेंगे कि ये जल्दी अपने घरों को जाएं और अपने घरों में बसें। तो दुआ करें कि पीछे जो सूरत हाल है, जिस तरह से पानी खड़ा है, जिस तरह से फ्लडेड एरियाज़ हो गए, तो जल्दी ठीक हो जाए, रिहेबिलिटेट हो जाए और ये वापस चले जाएँ। हमाद साहब, जाते आते क्या मैसेज देना चाहेंगे कराची की, पाकिस्तान की आवाम को? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब आपके चैनल के तवज्जो से अपील करूँगा कि जितने से जितने लोग वो आगे आएँ और अपने अपने डोनेशंस उसमें दें, ताकि ये जो प्रोसेस है इंशाल्लाह उसमें हम इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकें। इन लोगों की जो तकलीफ़ें, बीमारियाँ, परेशानियाँ, ख़ास तौर पे मेडिकल की फैसिलिटीज़ जो उनकी रिक्वायरमेंट है, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आगे जाके हम एक पेशेंट को जिसकी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह, और जैसे आपने कहा कि इवेंचुअली छत देने का एक वो है, इनको वापस अपने अपने जो इनके भाई गांव है वहाँ भेजना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये अपने अपने जो जहाँ कंफर्ट फील करें।
तो मगर जब तक यहाँ पर हैं, ये हमारे मेहमान हैं, हम सब एक हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, तो हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि आगे बढ़कर इनकी जितनी खिदमत कर सकें करें और इनको एक होमली एटमॉस्फेयर दें। आज की दर्द भरी दास्तान जिस तरह मैंने आप लोगों को दिखाई, आप लोगों को सुनवाई, हर बंदे की ज़बानी, बड़ा मुश्किल काम था, बहुत मुश्किल काम था। जाते जाते सिर्फ मैं यही कहूँगा, जिस तरह हम समझते कि सैलाब सिर्फ ये नहीं देखता सैलाब कि ये सैलाब में ये अमीर है, ये गरीब है। सैलाब किसी को भी डबोता हुआ चला जाता है, बेशक वो अमीर हो, बेशक वो गरीब हो। बस अल्लाह ताला से मैं यही कहूँगा, रब हमें माफ़ कर दे। हम लोग बहुत गुनहगार हैं, हम में और ताकत नहीं है कि हम लोग मज़ीद फ्लड का, हम लोग ये सैलाब का, हम लोग और मज़ीद हम लोग कोई नुकसान बर्दाश्त कर सके। क्योंकि प्रेडिक्शंस है, मेरी अल्लाह पाक से इल्तिजा दरख्वास्त है पूरे पाकिस्तान की जानब से, खुदा ताला इसको बिल्कुल पलट दे, इसको ख़त्म कर दे, ये सैलाब रुक जाए। हम लोग बिल्कुल अब इस काबिल नहीं है, ना हमारे पास इतनी ताकत है, ना हमारे पास इतने वसाइल है, ना हमारे पास इतने लोग हैं कि हम लोग उन लोगों को जाके बचा सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने मुखय्यर हजरात हैं वो आगे बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करें। और मुझे ज़रूरत नहीं कहने की, कराची वाले बहुत बड़ा दिल रखते हैं। ये कराची है जिसने इन लोगों को संभाल लिया के कराची वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान को चला रहा है। आज मुझे साबित हो गया, मैं हमेशा अपने प्रोग्राम्स में कहता था कि कराची पूरे मुल्क को चलाता है, कराची जागता है तो पूरा मुल्क जागता है। कराची वो शहर है, जब तारीख लिखी जाएगी उधर कराची का नाम होगा। ये वो लोग हैं जो लोग आगे बढ़ चढ़कर फंड्स की बात कीजिए, डोनर्स की बात कीजिए, डोनर्स आ जाते हैं और पूरी दुनिया में सफ़े अव्वल पे हमारे लोग हैं। ये कराची वालों मैं सलाम पेश करता हूँ पूरी पाकिस्तानी कौम की जानिब से कि मैं कह सकूंगा जब मैं ऊपर जाऊंगा कि अल्लाह ताला मैं उन लोगों के बीच में रहता था, मैं उस शहर के बीच में रहता था, मैं उन लोगों के बीच में रहता था जो लोग जब कोई मुश्किल वक्त में आता था अपने घर से बेशक 100 रुपए का राशन क्यों ना हो वो जाकर देते थे। क्योंकि मैं तो कराची वालों की इज्जत करता हूँ, करता रहूंगा, क्योंकि मेरे ये वो लोग हैं जो इस मुश्किल घड़ी में इन लोगों के साथ यहाँ पे मौजूद है। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और FIR 7 की टीम को इजाज़त दें और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं मुझे, FIR 7 की टीम को और अपने प्यारे पाकिस्तान को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। FIR 7